रामदास उमरो नए इंतखाबात का मुतालबा आना शुरू हो गया हुआ है। ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस कहा जा रहा है कि वजूद में आने लगा है। क्या वाकई हुकूमत को ख़तरा है? क्या वाकई आम इंतखाबात फौरी तौर पर होंगे, यानी कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे, या 2029 तक सिस्टम जाएगा? और नए इंतखाबात का मुतालबा करने वाले कितने संजीदा हैं? कौन चाहता है नए इंतखाबात? क्या वो अपोजिशन इत्तेहाद, उसमें शामिल जमातें इंतखाबात चाहती हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ रौनक लगाने के लिए, अपने आप को टीवी स्क्रीन्स पर या मीडिया में लाने के लिए इस तरह के मुतालबात किए जा रहे हैं? इमरान खान साहब ने इंतखाबात चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने इंतखाबात चाहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने इंतखाबात चाहते हैं, चकज़ई साहब ने इंतखाबात चाहते हैं, सिंध के कौम परस्त या GDA ने इंतखाबात चाहती है। कौन चाहता है नए इंतखाबात? एक तो इस पर बात होगी। दूसरा, सदर ममलिकत आसिफ जरदारी साहब चाइना के दौरे पर हैं और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो अमेरिका में मौजूद हैं, जहाँ पर उन्होंने ट्रंप के जो नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट होता है उसमें उन्होंने शिरकत करनी है। तो इन दोनों दौरों पर भी मैंने करनी है बात। और एक ट्वीट जो आज मेरी नज़र से गुजरा, और वो बड़ा कमाल ट्वीट था। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसी बातें तो माजी में कोई और भी किया करता था। अब ये जो बातें ये जो कर रहे हैं, आयन शिकन कासिम सूरी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने एक ट्वीट किया था। तो बहरहाल जब सदर साहब के दौरे पर मैं आऊँगा तो उस ट्वीट का जिक्र, फिर माजी में जो क्रेडिट लेते रहे चाइना के साथ दोस्ती का, फिर CPEC का, वो क्या कहते थे इस तरह के दौरों पर, वो भी मैं आपके सामने कुछ तारीखी हक़ाइक़ और तारीखी वाक़यात आपके सामने रखूँगा। लेकिन जो अब हाल में आते हैं, तारीख़ में बाद में जाते हैं, लेकिन जो हाल पाकिस्तान का है, उस हाल में जो कुछ हो रहा है, चंद दिन पहले तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। मुज़ाकरात से तहरीक इंसाफ निकल गई। मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की डिमांड पर हुए थे। मुज़ाकरात से पहले इमरान खान साहब की 4 डिमांड्स थी। आम इंतखाबात दोबारा करवाएं, 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमें अपना मैंडेट वापस थे। दूसरा, यानी इंतखाबात नहीं, मैंडेट की वापसी। दूसरा, 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म करें, यही आफरीदी को हटाएं। ज़ाहिर 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा मतलब यही आफरीदी साहब को चीफ जस्टिस के ओहदे से हटाएं, मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाएं। तीसरा मुतालबा था अपना रिहाई, मुझे रिहा करो, मेरे साथियों को, कारकुनों को रिहा करो, और फिर जुडिशल कमीशन का क़याम 9 मई और 26 नवंबर के लिए। लेकिन जब इमरान खान साहब अपना जोर आजमा कर देख चुके, 26 नवंबर का एडवेंचर करके देख चुके, और वहाँ पर जो कुछ हुआ उससे जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक खौफ की फ़िज़ा पैदा हुई, वो सारा कुछ देखने के बाद फिर फाइनली इमरान खान साहब 2 प्राइम डिमांड से पीछे हट गए, मैंडेट की वापसी और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बनाना, यानी 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, उनसे वो वापस हट गए। फिर उन्होंने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को कहा कि 2 मेरे मुतालबात हैं, रिहाई और कमीशन, उस पर मुज़ाकरात करें, वरना मैं 16 दिसंबर से चलाऊँगा तहरीक। कौन सी? सिविल नाफरमानी की तहरीक। इमरान खान साहब के ख्याल में वो तहरीक चल रही है, लोग जो है वो रेमिटेंसेस, तरसीलात ज़र नहीं भेज रहे इमरान खान साहब के ख्याल में, या उन्होंने कम कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बहरहाल मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को तरले मिन्नत PTI की तरफ से किए गए बज़रिया स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, और तरले मिन्नत कामयाब हुआ, कमेटियाँ बनी, मुज़ाकरात हुए, और इमरान खान साहब जो चाह रहे थे वो उनको नहीं मिला। तो इससे पहले कि हुकूमत तहरीरी तौर पर कहे कि जी ये मुतालबात आपके नहीं माने जा सकते, इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को महसूस हुआ कि यार मुतालबात नहीं माने जाने तो कुताबी खाओ टेडवी ना पड़े, तो फिर फ़ायदा की, निकलो मुज़ाकरात से निकल गए। अब मुज़ाकरात से निकलने के बाद फिर वही अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस बनाएंगे। अब कल मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान चकज़ई साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ये सारे असद कैसर की दावत पर वहाँ गए थे कल रात। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुतालबा जो था वो ये था कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जी हुकूमत जो है ये जाली मैंडेट के साथ आई है, नए इंतखाबात करवाए जाएँ। अब अव्वल तो जाली मैंडेट को मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, वो हो या PTI हो, वो तस्लीम कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देकर उसको तस्लीम कर चुके हो, उस मैंडेट को। अगर मैंडेट जाली था तो मौलाना फजल रहमान साहब ने वोट क्यों दिया जाली मैंडेट वाली हुकूमत को आईनी तरामीम के लिए? फिर कुछ अपनी तरामीम उनके सामने पेश करके वो क्यों मंजूर करवाई मौलाना साहब ने, अगर मैंडेट जाली था? मौलाना साहब क्या चाहते हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फिर PTI
اگر ان کے خیال میں مینڈیٹ جعلی ہے، جو کہ ہو سکتا ہے، مطلب ظاہر انتخابات میں دھاندلی پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے 2024 میں بھی اس طرح کے ہوئے ہوں گے، تھوڑے بہت فرق سے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہوا۔ فرق یہ ہے کہ تب تحریک انصاف کو لایا گیا تھا، اب بھرپور کوشش کی گئی مسلم لیگ نون کو لانے کی، لیکن بہرحال پھر ملی جلی سرکار بنی۔ تو پی ٹی آئی اسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر یہ تسلیم کر چکی کہ حکومت جو ہے یہ ٹھیک ہے، جعلی نہیں ہے، یا پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے اور پارلیمنٹ سے ساری برات لے رہی ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑی چیز، جو پچھلے دنوں جو ایم این ایز کی تنخواہیں بڑھانے کا جو بل تھا، اس میں پی ٹی آئی حکومت ایک ساتھ تھی۔ تو جو بزنس چل رہا ہے ایوان میں، یا حکومت کا جو بزنس ہے، اس میں جہاں تحریک انصاف کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، وہاں حکومت کا ساتھ دے کر ایک طرح سے حکومت کی اتھارٹی اور رٹ کو وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ اب یہ انتخابات کا جو معاملہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پہلا ٹارگٹ تھا نا تحریک انصاف میں، وہ انہوں نے اچیو کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے نا بکھیر کے رکھ دیا ہے، نکھڑ گئے، سارے بچھڑ گئے، الگ الگ ہو گئے۔ سرائکی میں کہتے ہیں نا نکھڑ گئے۔ تو مولانا صاحب بھی ڈیرے کے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی ڈیرے کے ہیں، دونوں اچھی سرائکی بولتے بھی ہیں، سرائکی سمجھتے بھی ہیں۔ تو گنڈا پور کو عمران خان صاحب نے، اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان کو کہہ کے گنڈا پور کو تو فارغ کرا دیا، صدارت سے فارغ۔ اور پھر اب ڈیرے اسماعیل خان کی سیاست، اور میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ ڈیرے اسماعیل خان کی ایڈمنسٹریشن علی امین گنڈا پور کی مرضی کی نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی مرضی کی ہوگی۔ ڈیرہ اسماعیل خان پر جو اجارہ داری تھی نا علی امین گنڈا پور کی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہرا کے ہوا ہے علی امین گنڈا پور صاحب، وہ اجارہ داری مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اس کو چپ کراؤ گے تو میں پھر اتحاد میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے ایک میسج کیا تھا علی امین گنڈا پور کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بات کرنا بند کر دو، ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست سے نکلو، باہر آؤ۔ تو وہ نکلو کا مطلب یہ تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست میں آپ بات مت کرو نا، اس کو سامنے رکھ کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ قومی سیاست میں ہمارے لیے کانٹے مت بو۔ لیکن علی امین گنڈا پور باز نہیں ہے، تو فائنلی گنڈا پور صاحب کو صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا، اور ڈیرہ اسماعیل خان کی حد تک عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کے معاملے میں عمران خان اور علی امین گنڈا پور آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، وہاں آپ جو اب آگے بڑھتے ہیں، آپ جو کہو گے ہم کریں گے۔ دوسری بات، ایک تو علی امین گنڈا پور جو بڑا ٹارگٹ تھا، کیونکہ آپ اپنے گھر سے مضبوط ہوتے ہیں، گھر سے جیتتے ہیں، تو پھر آپ ایم این اے بھی بنتے ہیں اور وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ پہلا آپ کا گھر، پھر آپ کا حلقہ، پھر آپ کی پارٹی، پھر آپ کی اسمبلی، وہاں سے آپ وزیر اعظم بھی بنتے ہیں، وزیر مشیر بھی بنتے ہیں، سارا کچھ آپ کو وہیں سے ملنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں سے جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کو شکست ہوئی تھی، وہ تو جیتے تھے جا کر پشین سے، اچکزئی صاحب کی سپورٹ سے۔ تو مولانا صاحب کا ایک بڑا ٹارگٹ وہ اچیو کر گئے۔ اب اگلا ٹارگٹ ہے کے پی کے میں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا۔ جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب کو یقین نہیں ہوگا کہ کے پی کے میں جو ان کی پرانی جو پوزیشن تھی، جو ووٹ تھا، وہ جب تک وہ دوبارہ نہیں بنا پاتے، تب تک وہ انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے۔ انتخابات کے لیے ایک مطلب اپنے آپ کو انگیج رکھیں گے، اپنے لوگوں کو انگیج رکھیں گے، ذرا یہ نہیں ہوگا کہ جی خاموش بیٹھ گئے ہیں، دبک کے بیٹھ گئے ہیں، چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا سن لیں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو آئی پی پی کی جگہ، آئی پی پی وہ جو کیا تھی پارٹی جو جہانگیر ترین صاحب نے بنائی تھی، اس کی جگہ استحکام پاکستان پارٹی کی جگہ، کیونکہ وہ استحکام پاکستان پارٹی تو کوئی بہت زیادہ امیدوں پر پوری نہیں اتر سکی تھی، اور نہ وہ اتر پاتی، کیونکہ وہ اجرت میں بنائی گئی تھی، زبردستی بنوائی گئی تھی، بنانے والے بھی تیار نہیں تھے، جو سیاسی چہرے تھے وہ بھی ابھی تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی وقت لگے گا، فوراً نہ بنائے، لیکن بہرحال بنائی گئی۔ تو وہ اس کو آزما کے دیکھنے کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب میدان میں آتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ 2029 پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ تب تک میں اپنی پارٹی میں ذرا بڑے بڑے نام شامل کر لوں، تب تک اگر انتخابات ابھی اگر فوری 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینوں میں انتخابات ہوتے ہیں تو کبھی امکان ہے کہ عمران خان سب کو لے دے بیٹھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو اتحادی ہیں ان کو بھی، اور جو شاہد خاقان عباسی صاحب جنہوں نے نئی جماعت بنائی ہے ان کو بھی، اور اچکزئی صاحب کو بھی۔
تو مولانا فضل الرحمان صاحب بیسیکلی اب جب تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات ناکام ہوئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ذرا وہ جو ہے نا اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہے سارے معاملات. جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کو پہلے پیچھے لگایا نا کہ آئیں جی اطاعت بناتے، روزانہ پی ٹی آئی والے جاتے تھے. اور مولانا صاحب، میں نے کئی بار کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے ایجنڈے پر آگے نہیں چلیں گے جو پی ٹی آئی کا خیال ہے. اچکزئی صاحب کے بارے میں نے یہ کہا اور وہ ثابت ہوا. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، ان کے بارے میں عام انتخابات فوری نہیں ہیں. وہ نہیں چاہتے فوری عام انتخابات ہوں. یہ حکومت دیکھیں، عمران خان صاحب کے لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو 2022 میں ان کی حکومت نہ ختم کی جاتی تو عمران خان ٹکے ٹوکری ہو چکے ہوتے ہیں، دوبارہ ان کی پاپولیرٹی بحال نہ ہوتی. وہ ایک الگ بات کہ عمران خان اور فیض حمید کیا کرنے جا رہے تھے، اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتے تو پھر پاکستان میں آمریت ہوتی، جمہوریت تو ہوتی ہی نہ. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے، جو عمران خان نے کیا اس سے 1 لاکھ گنا زیادہ ہوتا. تو بہرحال تو وہ عمران خان صاحب کی حکومت اگر پوری ہوتی تو شاید عمران خان صاحب پاپولیرٹی کے اس گراف پر واپس نہ آ پاتے. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن دوسری سائڈ جو ہے وہ بھی بڑی جو معاملات ہیں وہ بڑے خطرناک تھے اگر ہو جاتے تو. لہٰذا حکومت کو آگے بڑھنے دیں، جو مشکل فیصلے حکومت کرتی رہے، اس کے بعد اپنے آپ کو اسٹرینتھن بھی کریں، مضبوط کریں، اور پھر انتخابات. عمران خان کے لیے کوئی سیاست نہیں کرے گا، نہ اس عمران خان کی ذات کے لیے، نہ ان انتخابات کے لیے جن انتخابات میں پی ٹی آئی دوبارہ جیت جائے یا ایون مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اسی پوزیشن پہ آ جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا حصہ جب تک ان کو نہیں یقین ہوگا کہ اب میں اپنا حصہ سیکیور کر سکتا ہوں تب تک وہ انتخابات میں نہیں جائیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو جب تک یقین نہیں ہوتا کہ جی میرے پاس 4 5 10 جو ہیں وہ الیکٹیبلز آ گئے ہیں یا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ 10 15 سیٹیں قومی اسمبلی سے لے لوں، جب اگر ان کو خود ہی ایک ہونا کہ جی میں لے سکتا ہوں، تب تک شاہد خاقان عباسی عام انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے. 10 15 سیٹیں تو خیر شاہد خاقان عباسی کی پارٹی نہیں کبھی لے سکتی. تو ایک تو عام انتخابات والا جو ہے نا یہ صرف اور صرف ایک جھنجھنا ہے جو بجایا گیا ہے، اس میں کوئی اور نہیں، کوئی سنجیدگی نہیں ہے، بس عمران خان کے رانجھے کو راضی رکھنے کے لیے. اور عمران خان بھی کب چاہتے ہیں عام انتخابات ہو، وہ خود جب تک اہل نہیں ہوں گے عام انتخابات کی طرف وہ بھی نہیں جائیں گے. عمران خان صاحب کو پتہ ہے. تو ایک صرف اور صرف کیا ہوتا ہے رولا ڈالنے کے لیے، سیاسی رولا اور ڈلتا رہتا ہے اور جائز ہوتے ہیں سیاستدان اس میں. تو ایک تو یہ معاملہ. دوسرا معاملہ، آج میں وی پی این لگایا پہلے، پھر ٹویٹر پہ گیا. یہ بھی کمال ہے ویسے، وی پی این بھی کمال، مطلب عذاب ہے نا. ایک وزیر اعظم وی پی این لگا کے اپنا ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، وزیر داخلہ وی پی این جنہوں نے پابندی لگائی ہے وی پی این لگا کر ٹویٹر استعمال کرتے ہیں. پوری حکومت، ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے وی پی این استعمال کر کے وی پی این لگا کر ٹویٹر کا استعمال نہ ہوتا ہو. لیکن ٹویٹر کی پاکستان میں آفیشیلی پابندی ہے، اور جس وزارت داخلہ نے پابندی لگائی ہے وہ بھی استعمال کرتا ہے. تو بھائی مطلب عجیب ڈرامہ نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. بہرحال میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر پہ کیا چل رہا ہے، تو قاسم سوری صاحب نے صدر زرداری صاحب کی جو چائنا کے دورے کی تصویریں ہیں ان کے اوپر ایک کمنٹ کیا ہے. مطلب بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے، باقی آنی جانی چیز ہے، باقی تو خیر ہے. بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے، بندے کو رج کے بے شرم ہونا چاہیے. بے شرمی کی انتہا ہے. قاسم سوری جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، صدر زرداری کی تصویریں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، وزیر خارجہ جو ہے وہ ساتھ ہیں، محسن نقوی صاحب ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر عاصم ساتھ ہیں. اور تصویر پر وہ لکھ رہے ہیں کہ امریکی امداد بند ہونے کے بعد علی بابا 40 چور چین سے پیسے مانگنے گئے ہیں. اب امریکی امداد بند ہوئی ہے نہیں ہوئی، امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، وہ ایک الگ معاملہ. لیکن یہ جو قاسم سوری ہے، آپ کو یاد ہے نا کون ہے یہ؟ اگر یاد نہیں ہے تو میں آپ کی یاد تازہ کروائے دیتا ہوں. یہ دن ہے 3 اپریل کا، سال ہے 2022 کا. تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے. اسپیکر تھے اسد کیسر، وہ اجلاس میں نہیں آئے. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اجلاس کو چیئر کر رہے تھے. اور ایک بائی ڈیزائن جو بنی گالہ میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں ایک سازش بنی آئین توڑنے کی، اس سازش پر عمل درآمد کرنے کے لیے میرے دوست فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے بطور وزیر قانون. انہوں نے کہا کہ جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں، میں پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑا سوال ہے، اس پر آپ رولنگ دیں. سوال کیا ہے کہ کیا کسی بیرونی مداخلت پر تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے جس کو بیرونی حمایت حاصل ہو؟ تو اسپیکر نے کہا کہ نہیں پیش کی جا سکتی تحریک عدم اعتماد
مسترد 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 کر کے اجلاس ختم کر کے چلے گئے، اور اس کو کہا گیا کہ دیکھا جی عمران خان نے ریسلنگ میں پسٹل دکھا دیا، ریسلنگ کے رنگ میں پسٹل دکھا کر سامنے والے کو چت کر دیا۔ وہ جو عمران خان کہہ رہے تھے نا کہ آخری گیند میں میں کھیلوں گا، بعد میں تحریک عدم اعتماد بھی آئی، کامیاب بھی ہو گئی، اور اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا، کیونکہ آئین بڑا واضح ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ بار بار روکا گیا، اور پھر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہی نہیں کروائی گئی۔ پھر سپریم کورٹ نے جب از خود نوٹس لیا، اور وہ سپریم کورٹ مرزا بندیال کی تھی، ذہن میں رکھیے گا، قاضی فائز صاحب کی نہیں تھی، اس سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ تحریک عدم اعتماد کو نہیں روکا جا سکتا تھا، اور پھر ایک جج صاحب کی آبزرویشن تھی، اپنا ان کا الگ سے فیصلہ تھا کہ یہ آئین توڑا گیا ہے۔ تو قاسم سوری تو آئین شکن ہے، ان کے خلاف بے شک کوئی وہ بھاگ گئے، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے، بھگوڑے بنے ہوئے، آئین توڑ کر بھاگ گئے۔ تو قاسم سوری جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی امریکی مداخلت پر ہو رہی ہے یہ تحریک عدم اعتماد، یہ امریکی سازش ہے۔ آج وہ باہر بیٹھے ہوئے اسی امریکہ کی غلامی بھی کر رہے ہیں، اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ وہ جو عمران خان صاحب کے جو وہ اپنا ہیں سرپرست ٹرمپ، وہ پاکستان کی امداد بند کر رہے ہیں، اور پھر صدر مملکت جو ہے وہ چائنا گئے بھیک مانگنے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں یادداشت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ صدر زرداری صاحب 2008 سے 2013 تک 7 بار 5 سال میں گئے تھے چائنا۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے کہ پنجاب کے، اور وہ مسلسل پریس کانفرنسز کر کے کہتے تھے کہ چائنا والے کہتے ہیں کہ آصف زرداری پیسے مانگتا ہے، رشوت مانگتا ہے، ہمارے سامنے آج کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب۔ پھر انہوں نے یہ تک کہا کہ صدر زرداری صاحب جاتے ہیں وہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی وہاں لینے نہیں آتا، یہ تو وہاں جا کر پاکستان کی بےزتی کرواتے ہیں۔ پھر زرداری صاحب کے ان خاموش دوروں کی وجہ سے، اس ڈپلومیسی کی وجہ سے، پھر جب چائنا نے پاکستان میں سی پیک کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا، گوادر صدر زرداری چائنا کے حوالے کر گئے، جہاں سے سی پیک کی بنیاد رکھی، ایم او یو سائن ہوئے سی پیک کے لیے، پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، انہوں نے سی پیک کو آگے بڑھایا، اور ظاہر ہے جب انہوں نے کام کیا، موٹر ویز بنایا، وہ ان کا کریڈٹ، لیکن بنیاد آصف زرداری نے رکھی تھی۔ اب جب عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنائے گئے، جب سلیکٹ کیے گئے، انہوں نے چائنا کو ناراض کر دیا، انہوں نے امریکہ کی غلامی کی، چائنا کو ناراض کر دیا، چائنا نے سی پیک پر عملی طور پر کام بند کر دیا۔ یہاں تک کہ چائنیز ورکر پر جب حملے ہوتے تھے، دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے، تو شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کے طور پر کہتے تھے نہیں بس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یعنی آپ کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے، آپ کے لوگوں کا قصور ہے۔ چائنا ناراض ہو گیا تھا مختصراً۔ پھر اب دوبارہ وہی آصف زرداری جو ہے وہ چائنا کو مسلسل انگیج کر رہا ہے۔ انہوں نے جانا پہلے تھا لیکن زخمی ہو گئے تو اب گئے ہیں، مسلسل وہ انگیج کر رہے ہیں۔ امریکہ نے دنیا بھر کی امداد بند کر دی ہے، تو ہم نے کہیں تو وینیوز ڈھونڈنے ہیں، اور اگر چائنا کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے تو ظاہر اس کا کہیں کوئی نقصان بھی ہوگا، لیکن معاشی طور پر فائدہ بہت زیادہ ہونا ہے۔ اور زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ جی چائنا کو جو اپنا اس کی خوراک کی ضرورت ہے نا، ہم اس کا 2-3% بھی جو باہر سے منگواتا ہے ہم پورا کر دیں نا، تو ہم تو روٹیاں ہماری ختم نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ صدر صاحب یہ کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پر جو یادگار ہے چائنیز ہیروز کی، اس پر وہاں پر پھول چڑھائے ہیں، پھر کچھ چائنیز جو حکام ہیں مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز کے، پیپلز اپنا وہاں کی جو ہے ان سے وہاں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور آگے ظاہر ہے 5 روزہ دورہ ہے ان کا، کل پہنچے ہیں وہاں پر۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب، امریکن صدر کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کے بعد نیشنل پریئر بریک فاسٹ ہوتا ہے، بائیڈن کے اس پر بھی گئے تھے، اور اس پر بھی 6 فروری کو کل یعنی وہ ہوگا، تو اس پر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر وہ جائیں گے، اور اس کے بعد وہ آکسفورڈ جائیں گے، آکسفورڈ یونین سے خطاب کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے امریکی صدر ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد جو امریکی ہم منصب ہیں ان کو انہوں نے خط بھی لکھا تھا، جس کا ابھی تک جواب نہیں ملا۔ وزیر اعظم صاحب نے امریکی صدر کو مبارکباد کا خط بھیجا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری وہاں پر ہیں جو وزیر خارجہ تھے، اور جنہوں نے اپنی مختصر ترین جو وزارت خارجہ کے ٹائم پر جو اچیومنٹس تھی وہ سب اس کو، اور خاص طور پر ماحولیات کے حوالے سے کہ یہ جو اپنا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے جو دنیا کو اجاگر کیا تھا، اور خاص طور پر جو پاکستان میں اور سندھ میں جو تباہی 2022 میں آئی تھی، تو ان کی سفارت کاری میں تو انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو
یہ جو عجیب و غریب قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہر چیز میں تنقید کرنا، کہ صدر صاحب بھیک مانگنے گئے ہیں، اچھا جی آپ خراب کر کے جاؤ، آپ تباہی اور بربادی کر کے جاؤ اور دوسرا ہے اس میں کام بھی نہ کرے، تو جو سفارتکاری ہے یہ ظاہر اس میں بڑی کاریگری چاہیے ہوتی ہے، اور پیپلز پارٹی میں ظاہر یہ کاریگری ہے، بھٹو سے لے کے بلاول بھٹو تک انہوں نے پروو بھی کیا ہے۔ تحریک انصاف تو اس کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہے، مسلم لیگ نون بھی سفارتکاری میں کافی سارے ان کو بھی گر آتے ہیں، وہ بھی کاریگر ہو گئے ہوئے ہیں، تو سفارتکاری کے ذریعے ہی تو دنیا میں جیا جا سکتا ہے، آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ لوگ ہیں جو جس امریکہ کو کہتے تھے کہ جس کی غلامی اس سے آزادی چاہیے، اس کی غلامی سے، اسی کی جا کر گود میں بیٹھ گئے، انہی کا جوتے چاٹ رہے ہیں، انہی کے جوتے پالش کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔